बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रीबिल्ड नेशन के साथ, और आप देख रहे हैं प्राइम कैनरा टीवी। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बेशक इंसानों के लिए रिस्क मुकर्रर किया है, वो किसी को भूखा नहीं सुलाता, और ये सब कुछ तो तय है, ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान को भी कुछ ऐसे मौके फराहम किए हैं कि जिसमें इंसान हल्के खुदा की खिदमत कर सकता है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है, जब हम बात करते हैं किसी इंसान की मदद करने की या हल्के खुदा की खिदमत करने की, तो हमारे जहन में सबसे पहली बात आती है कि क्या मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल हूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। लेकिन यकीन मानिए कि किसी की मदद करने के लिए सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल होना ही ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने आपको तालीम दी है, उस तालीम को आप बांट सकते हैं, लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, और ये भी हल्के खुदा की खिदमत का एक जरिया है। अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई स्किल्स दी है और उन स्किल्स के थ्रू आप कोई ऐसा सोल्यूशन या कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं जो कि लोगों के लिए समहाउ हेल्पफुल है, तो ये भी हल्के खुदा की खिदमत है। इसी तरह से जब हमने देखा कि कोविड ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, तो कोविड के पेंडेमिक में दुनिया में जहाँ मुख्तलिफ ममालिक को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना हुआ, वहाँ पर पाकिस्तान में एक हमने देखा कि एक बूम आया, और जो समाजी तंजीमें हैं और जो समाजी बल्कि मैं कहूँगा कि जो खिदमत खल्क करने वाले लोग हैं, उनकी तादाद में एकदम इजाफा देखा गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था पूरी दुनिया के लिए, और पाकिस्तान के लिए भी। मौजूदा तंजीमें थी जो पहले से एग्जिस्ट करती थी, उनके होते हुए चीज़ों को केटर करना, इन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करना मुमकिन नहीं था। तो बहुत सारे लोगों ने इज्तिमाई तौर पर, और सबसे खास बात जो मैं आज यहाँ कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने इनफरादी तौर पर खल्क़े खुदा की खिदमत की ठानी और लोगों की मदद की। इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, एक समाजी शख्सियत है जनाब मोहम्मद साकिब राजपूत साहब। आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साकिब साहब के बारे में खास तौर पे बताता चलूँ कि ये किसी समाजी तंजीम से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये इनफरादी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और उसकी तफसीलात हम इनसे ही जानेंगे। लेकिन वही वाली चीज़ें कि जहाँ पाकिस्तान में अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको हल करने के लिए अल्लाह ताला ने लोगों को एक जज्बा अता फरमाया और लोग उस पर काम करें। साकिब साहब, मैं चाहूँगा कि ये आजकल तो लोग तंजीमें बनाते हैं, और वो तंजीमें भी लोगों की प्रॉब्लम्स को जो है वो नहीं सही से कवर कर पाती, तो आप इंफरादी तौर पर जो है वो कैसे इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। बल्कि जैसे कि हमारे इंट्रोडक्शन में भी बात हुई कि आप एक सिविल से रिलेटेड आप जो है वो एक कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, तो कैसे इन दोनों चीज़ों को आप साथ लेके चल रहे हैं, और इंडिविजुअली कैसे पॉसिबल है कि आप समाजी खिदमत करें? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले काजी नुमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उमर खान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी टीम का। माशाल्लाह आपकी टीम की जो कारकर्दगी है और काम समाजी आप कर रहे हैं जिस हवाले से, तो हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं। तो ये अल्लाह पाक की, हमें भी उन खिदमतदारों में छोटी सी खिदमत में शामिल किया गया है। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से हम बाद में करेंगे, पहले आपने जो समाजी खिदमत के हवाले से उसके पे आ जाते हैं। तो देखें, ये अल्लाह पाक ने, रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक दूसरे का ज़रूरत के लिए पैदा किया। बिल्कुल ठीक। तो अगर हमारा कोई भाई अगर कोई परेशान है, कोविड जैसे 19 आपने कहा है, तो उसके अंदर हमारा हक बनता है कि हम अपने घर की चारदीवारी या माँ के पेट से जो निकले हुए हैं, इनके अलावा भी हमारे जो मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, वो भी हमारे भाई हैं। तो हमें अपने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अपने कमजोर भाई को कद्दा देके उसको खड़ा करना चाहिए आपस में, तो ताकि हम एक मजबूत कौम बन सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने की। तो आपने ये काम कब से शुरू किया, ये कब आपके दिल में बात आई, आपने कब से शुरू किया? ये काम तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2008 से शुरू किया हुआ है। माशाल्लाह, तो तकरीबन 13 साल हो चुके हैं तकरीबन। तो 2019 में ज़रा इसमें स्पीड बढ़ाई थी, और अल्लाह पाक ने हमें कुव्वत भी मुहैया की थी इस हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह, कि इस हवाले से कि जो हमारी ज़हनो गुमान में भी नहीं था, अल्लाह पाक ने वो प्लेटफॉर्म भी हमें मुहैया करवाया, और हमें खिदमत करने का मौका भी दिया गया। जैसा कि कोविड-19 में 2019 में 2020 में खुश्क राशन के हवाले से, और जहाँ पे पसमानदा इलाके हैं, गोट टाइप के इलाके हैं, वहाँ पे टैंकर के थ्रू पानी वहाँ पे मुहैया कराना। अच्छा। जी,
تو پانی کی قلت تو آپ کو پتا ہے کس علاقے میں، یہ کس شہر میں آپ کر رہے ہیں سارا؟ یہ سکندر گوٹ اسکیم نمبر 33 سیکٹر 13 یعنی کراچی کے اندر؟ کراچی کے، جی ہاں، کراچی میں تو ویسے ہی پانی اویلیبل نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا جو وہاں پر، تو آپ وہاں پر کچی بستیوں میں بھی ٹینکر پہنچا رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا خدمت کا کام ہے بے شک۔ الحمدللہ، یہ میں وہی کہنا چاہ رہا تھا قاضی بھائی کہ یہ اللہ پاک چنتا ہے، ہمارے بس کی بات، بے شک ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور آپ واقعی کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دعوت دیں گے، آپ آئیے گا اپنا قیمتی وقت نکال کے سکندر گوٹ میں، آپ سکندر گوٹ والوں کو دیکھیں گے تو آپ یہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ سکندر گوٹ کراچی کے اندر۔ اوہ واہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اور مطلب پانی آپ نے دیا، آپ نے راشن کی بات کی، تو اور ایسے کون سے کام آپ جو کر رہے ہیں کہ لوگوں جن سے لوگوں کو آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ کہ اگر جیسا کہ کسی کو مریض کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے تو ہماری جو کمیونٹیز ہے، برادری کے لوگ ہیں، ہم ان کو اپیل کرتے ہیں کہ بھائی یار ایک اور بندہ ہے، اس کو 2 بوتلیں چاہیے، 10 بوتلیں چاہیے، بلڈ کے ڈونرز آپ جی ارینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی جی۔ اس کے علاوہ راشن کی آپ نے بات کی، کھانا وانا وغیرہ بھی آپ جو جی کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ الحمد تو کون کون سے علاقے جو ہیں وہ آپ فوکس کر رہے ہیں کراچی کے اندر؟ اگر میں بات کروں صرف اسکیم 33 اور سکندر گوٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں اسکیم نمبر 33 سیکٹر 13 کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مختلف علاقوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن اکثریت سے جہاں میں اپنے رب کو بھی اس بات میں اپنی سچائی بھی ایک حقیقت کہہ سکتا ہوں کہ میرا رب بھی مجھے اس پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کریڈٹ دے کہ جس سے میرے کچھ کمی کوتاہیاں دور ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو ان علاقوں میں الحمدللہ بھرپور کام۔ تو جب کووڈ آیا، جی، کووڈ میں تو لوگوں کی نوکریاں ختم ہونے کی طرف آ گئیں، لوگوں کو اور زیادہ پرابلم بڑھ گئی وقت کے ساتھ ساتھ، اور جیسے جیسے اس میں وقت گزرتا چلا جا رہا ہے کچھ تھوڑی سی بہتری ضرور آئی ہے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لیکن جب وہ چیز ابھی ہم اگر 1 سال پیچھے چلے جائیں، اگر ہم 2020 کے اینڈ کی بات کریں جب سیکنڈ ویو چل رہی تھی، تو اس وقت اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک پینک پھیل گیا تھا، لوگوں کی جابس ختم ہو گئی تھی، اس وقت آپ کے چیلنج بہت بڑھ گیا ہوگا۔ جو ڈیلی بیسس پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ یقین کریں کہ ان کا حال دیکھا نہیں جا رہا، ایسی ان کی حالت تھی کہ ان کے بچے رو رہے ہوتے تھے کہ ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، باہر نکلتے تھے تو پریشان۔ بے شک آپ خود سمجھتے ہیں، اب زیادہ میں اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، تو اندرونی طور پہ جو معاملات تھے وہ واقعی بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے اور بڑے ایک درد۔ تو آپ نے جو ہے یہ خود جو ہے اپنے ذاتی طور پہ انفرادی طور پہ اپنی جیب سے سب کچھ کیا، یا آپ نے لوگوں سے کچھ اپیل کر کے لوگوں سے بھی کچھ اس میں چیریٹی اور چندہ وغیرہ جمع کر کے میں نے آپ جیسے پیارے اچھے دوستوں سے مختصر سے، ایسا نہیں کہ میں گلی گلی گیا ہوں، ٹھیک ہے، مختصر دوستوں کو بلایا، اس میں احباب ہوتے ہیں الحمدللہ اس میں برادری والوں نے بہت زیادہ مجھے سپورٹ کی، تو مجھے جو کہ آسانی سے یہ کام سر انجام میں دے سکا ماشاءاللہ۔ تو ابھی آپ کا جو یہ ایک بہت سخت امتحان تھا، پینڈیمک جو چل رہا تھا، کووڈ-19 کی جو سچویشن چل رہی تھی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ارادے جو ہیں وہ کچھ تھوڑے سے پست ہوئے ہوں کچھ، کیونکہ جب مقابلہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا کورونا کا اور لوگوں کے وسائل بھی کم ہو گئے، تو اس وقت کہیں امید ٹوٹی ہو، کچھ ایسا ہوا ہو؟ نعمان بھائی ماشاءاللہ ہم ایک سچے پاکستانی ہیں، اور سچے پاکستانی کے ارادے اتنی جلدی خوش نہیں ہوتے، اتنی جلدی کمزور نہیں ہوتے۔ کیا بات کی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم اپنے اندر ایک سینے کے اندر ایک سوچ اور دماغ کے اندر ایک سمجھ رکھتے ہیں، دل کے اندر ایک درد رکھتے ہیں کہ آخری گولی، آخری فوجی، اس کی ہمت جب رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنے جلدی ارادے ہمارے کمزور ہیں۔ کیا بات کی ناظرین، دیکھیں یہ ہے وہ جذبہ، بے شک یہ وہ جذبے ہیں جو وسائل نہیں دیکھا کرتے، جو مواقع نہیں دیکھا کرتے، جو حالات نہیں دیکھا کرتے، جو پریشانیاں نہیں دیکھا کرتے، بلکہ جذبات ہیں جن کی مثالیں اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں انبیاء کرام کے زمانے سے لے کر اگر آپ چلیں تو کہاں 313 کا لشکر جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو شکست دے دیا کرتا تھا، اور دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کہاں سمندر میں راستے بن جایا کرتے تھے۔ بے شک یہ وہ جذبہ ایمانی ہے جو پاکستانیوں کو امپاور کرتا ہے اور اس لیول پہ لے کر آتا ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے مخالف میں کیا پرابلم ہے، ان کا دشمن کون ہے، ان کے سامنے کیا مسائل آ کے کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ جب وہ جذبہ ایمانی کے تحت اللہ کو صرف اپنا مان کر اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، کووڈ میں جو ایک سچویشن بنی کہ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا لوگوں کی ہمتیں جو ہیں وہ ٹوٹ رہی تھیں، ارادے پست ہو رہے تھے، لیکن آپ نے ابھی بات سنی کہ الحمدللہ جو پاکستانیت جو ہے یہ ایک جذبے کا نام ہے، یہ ایک ملک نہیں ہے، یہ ایک جذبے کا نام ہے، اور یہ جو جذبہ ہے بیسیکلی یہ ہمیں امپاور کرتا ہے۔
دنیا حیران ہے اس بات پہ کہ کہاں لوگ اپنے خرچے نہیں اٹھا پا رہے، لیکن پاکستان میں ایسا کیا ہوا ہے کہ سماجی تنظیموں کی اور سماجی کارکنوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا؟ کہاں سے ان کے پاس یہ وسائل آ گئے، کہاں سے ان کے پاس یہ؟ بے شک یہ ایک ایسی میتھ ہے جس کو اگر ہم سائنٹیفکل اپروچ سے دیکھیں گے یا اپنی مینٹل اپروچ سے دیکھیں گے تو یہ ہمیں سمجھ میں آنے والی چیز نہیں۔ تو سر ثاقب صاحب، آپ نے جب اسکیم 33 میں جب آپ نے جیسے سکندر بورڈ کی بات کی، جو میجورٹی میں آپ وہاں کام کر رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ آپ وہاں پر جو ہے ہینڈ پمپس وغیرہ بھی آپ نے لگوائے ہیں، تو اس کے علاوہ جو کراچی میں اور بہت سارے علاقے ہیں، تو وہاں آپ مختلف تنظیموں کے ساتھ کلیکٹیولی بھی کام کرتے ہیں جیسے اور دوسری تنظیمیں، یا آپ انڈیویجولی ہی اپنے طور پہ کام کریں؟ یہ جو کووڈ کے حوالے سے ہے، اس میں کوئی علاقہ محدود نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمیں جو سمجھ میں آتا تھا کہ ضرورت مند ہے، وائٹ کالر ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ اچھا، قطع کلامی کر رہا ہوں میں، کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا میں اس طرح کی باتیں شیئر کی کہ کووڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے سماجی لوگوں کے ابیوز بھی کر رہے ہیں، اس طرح کی، یعنی جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی ان سے ہیلپ لے رہا ہے کہ ٹھیک مجھے بھی، میرے گھر میں بھی راشن نہیں، مجھے راشن دے دو۔ کیا ایسے لوگ آپ کی نظروں میں آئے؟ ایسی کوئی سچویشن آپ کے سامنے؟ نہیں سر، میرے سامنے۔ اچھا، یعنی بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ناظرین، تو ان کو ہمیں کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے بے شک، کیونکہ دیکھیں جہاں ہمارا جذبہ ایمانی زندہ ہے اور ہم یہ دیکھے بغیر ہم کمر کس لیتے ہیں کہ ہمیں کیا مسائل پیش آئیں گے، اور ہم اپنے ملک کی، اپنے قوم کی خدمت کے لیے تیار کھڑے ہو جاتے ہیں، وہیں یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے خلاف ایک 5G وار چل رہی ہے، ہمارے درمیان ہماری صفوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری ہمتیں توڑنے کے لیے اور ہمارے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ جیسے کہ میں نے ایک بات کوٹ کی ابھی کہ یہ کہا گیا کہ سماجی تنظیمیں جہاں کام کر رہی تھیں وہاں ایسے لوگ جو افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے بھی اس راشن کا فائدہ اٹھایا اور ابیوز کیا، لیکن یقین جانیے کہ بحیثیت قوم ہم اتنے پست نہیں ہیں۔ بحیثیت قوم یہ باتیں ہمیں بہت زیادہ پرکھنے کی ضرورت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم جو ان کی جو گائیڈ لائنس اگر ان کو ہم دیکھیں تو انہوں نے تو یہ کہا کہ کسی انسان کی برائی بھی اگر تمہیں پتہ لگ جائے تو اس کو بھی چھپا لو۔ تو ہم پھر اپنے ملک، اپنے لوگوں کی چیزوں کو جو کہ سچ نہیں ہے ہم انہیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں اپنے مختلف پروگرامز میں جو اپیل کرتا رہتا ہوں کہ خدا را جب آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب آپ سوشل میڈیا پہ مختلف چیزوں کو لائک کر رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ اگر کوئی بات، پہلی بات تو یہ کہ کوئی جھوٹی بات بغیر تصدیق کے آگے نہ جا رہی ہو، اور اگر کوئی ایسی بات جو سچی ہو بھلے، لیکن اگر اس سے ہمیں یہ ذرہ برابر بھی شک ہے کہ وہ کسی بھی طرح ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو کوئی نقصان دے سکتی ہے، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو اوائڈ کریں۔ تو ثاقب صاحب ماشاءاللہ میں ضرور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو میں اپریشیٹ کروں گا، حالانکہ میں اس کی کیا، میری کیا اوقات ہے کہ میں کسی کو اپریشیٹ کر سکوں، لیکن بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو مل کے اس پاکستان میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں وہ ان مسائل کو پازیٹیو سوچتے ہوئے حل کرنے کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں۔ آپ خود جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، سول انجینئرنگ سے آپ وابستہ ہیں، تو کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں سماجی کاموں کے لیے؟ جب جذبہ ہو یہ، اور اللہ تعالیٰ پھر اس میں آپ کا خود بخود مددگار بالکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے، بات ایسی ہے جس کو رب العزت اپنے گھر میں سعودی عرب حج عمرہ کے لیے بلاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو غریب غربا ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ میرے رب کی طرف سے پکار ہوتی ہے کہ آپ کو رب بلا رہا ہے اور آپ کو اور چلے جائیں، بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ پاک آپ کو موقع دیتا ہے آپ کا کام جو بھی ہے۔ تو آپ نے جو اپنا جو کام ہے اس میں آپ کو کوئی ڈاؤن فال نظر آیا پچھلے 1.5 سال میں جو کووڈ کا دور چلا اس دوران؟ سر اگر دیکھیں فرق تو پڑتا ہے، لازمی بات ہے، پڑا بھی ہے، بات نہیں آ جاتی ہے اپنے حوصلوں پہ کہ اگر ہم وقتی طور اپنے حوصلے دیکھ کے اپنے وہ کمزور پڑیں گے تو ہم آگے کیسے چل پائیں گے۔ تو ہم ایک باحیثیت پاکستانی قوم الحمدللہ جس کو پوری دنیا مانتی ہے کہ پاکستانی مضبوط قوم ہے، تو ہمیں یہ پیغام بھی دینا چاہیے مزید دوسرے ملکوں کو کہ ہم پاکستانی قوم کیسا بھی اگر ہمارے لیے تکلیف کا سامنا آئے گا انشاءاللہ تعالی ہم مل جل کر سینہ سے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ بالکل بالکل انشاءاللہ۔ ثاقب صاحب چونکہ ہمارے پروگرام اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت دل گردہ رکھتے ہیں، پاکستانیوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ فیور دیتے ہیں اور دینا چاہیے بالکل، چونکہ
مادر وطن کی خدمت نہیں کی تو کس کی خدمت کی. تو ایک جو سب سے بڑی جو فورس ہے جو کہ یوں سمجھ لیجیے کہ پردے کے پیچھے سے پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں. تو اگر ان میں سے کوئی آپ کی ہیلپ کرنا چاہے, آپ کو اسسٹ کرنا چاہے, یا وہ اس کار خیر میں آپ کے ساتھ پارٹنر بننا چاہے, آپ کا مددگار بننا چاہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار تو ماشاءاللہ سب کو ہی پتہ ہے کیا طریقہ کار ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے اگر آپ بزنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا ویسے ایک سوشل, میں بات کر رہا ہوں کہ جو سماجی کام آپ کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی آپ کو ہیلپ کرنا چاہے فائنینشلی, کوئی آپ کو چاہے کہ جی میں پیسے بھیج دوں اور آپ جو کار خیر کر رہے ہیں اس میں ان کا حصہ بھی شامل ہو جائے, تو اس کے لیے کوئی طریقہ ہے؟ بالکل طریقہ کار ہے جی. اس کے آپ سے کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ سب سے پہلے پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کام تمام ہو جائیں گے ہمارے توسط سے. کہ ثاقب صاحب جنہوں نے ذکر کیا محمد عمر خان صاحب کا, اور میں خود بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن آف پاکستان کو ہم لوگ چلا رہے ہیں, جس کا جو پرپز ہے وہ بہت سارے سماجی کام ہیں. ہم خود بھی بہت سارے سماجی کام کر رہے ہیں اور ایسے لوگ ہمارے ساتھ کنیکشن میں ہیں بے شک جن کی مدد کے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کار خیر کو ہم انجام نہیں دے سکتے. تو ہم وہاں جہاں پروفیشنلز کو اسکل بنانے کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم لوگوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں, جہاں ہم مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم پاکستانی فوج پاکستانی فورسز کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, وہاں پر ثاقب صاحب جیسے لوگ بھی ہمارے ساتھ کنیکشن میں ہیں. تو انہوں نے جو پروفیشنل فاؤنڈیشن آف پاکستان کا ذکر کیا, بیسیکلی وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو میرے اس ریبلڈ نیشن کے علاوہ میرا ایک اور میرے اپنے وطن کو کچھ واپس کرنے کے لیے میرا ایک اور پلیٹ فارم ہے جہاں سے میں اسسٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو بالکل ٹھیک ہے, آپ پروفیشنل فاؤنڈیشن یا پرائم کینیڈا ٹیم سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اینڈ دے ول اسسٹ یو ٹو کنیکٹ ٹو مسٹر ثاقب, کہ جو اس کام میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی پارٹنر بننا چاہتے ہیں, کوئی حصہ دینا چاہتے ہیں, کوئی فائنینشیل ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یو کین کنیکٹ ود پرائم کینیڈا ٹی وی ٹیم اور بائی مائی سیلف بائی پروفیشنل فاؤنڈیشن. یہ ملٹیپل چینلز ہیں جن کے تھرو آپ کریں, کیونکہ جیسے کہ میں بتایا کہ ثاقب صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ انفرادی لیول پہ ہے, اس کی کوئی این جی او رجسٹرڈ نہیں ہے, کوئی سماجی تنظیم رجسٹرڈ نہیں ہے, بٹ ہی از ورکنگ. ٹھیک ہے, تو اس میں اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں, تو یہ وہ ملٹیپل چینلز ہیں. ثاقب صاحب آخر میں چاہوں گا کہ ایک میسج جو آپ اس قوم کے لیے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کے لیے آپ دینا چاہیں. سب سے پہلے خصوصاً جو پاکستان سے باہر جا کے اپنی انویسٹ کر رہے ہیں, تو میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرے بھائیوں, رب العزت نے ہمیں دیکھیں یہ گوادر جو ہے یہ ایک ایسا ہمیں تحفہ دیا ہے کہ دوسرے ملک جو ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ کاش یہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم کیا سے کیا کر جاتے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا سے کیا کر جاتے. تو ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ جا کے انویسٹ کرنا, یہ اس چیز پہ ہم غور کریں. اور اوورسیز جو پاکستانی اس ٹائم آؤٹ کنٹری میں اسٹرگل کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا گھر ہوتا ہے, اپنے گھر کو سنوارو, اپنے گھر کو مضبوط کرو. بہت زبردست بات کی آپ نے ثاقب صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین دیکھیں بہت اچھی بات کی آخر میں. دیکھیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, آپ ان کو کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے, وہ ان گنت ہیں, بے شمار ہیں. اور انہی میں سے ایک جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں پوری دنیا پاکستان کے خلاف سفارہ ہوئی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت دنیا میں جو جنگیں ہیں وہ میدانوں میں نہیں لڑی جا رہی ہیں, اور جو جنگ ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہی معیشت کی جنگ, وہ ہے ہی پیسے کی جنگ. اور پاکستان کو جو گوادر جیسا ایک تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا, جیسا کہ ثاقب صاحب نے کہا ابھی, یہ یقیناً ہم اس قابل ہی نہیں ہیں, ہمارے اعمال تو ایسے ہیں ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے, لیکن بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ ہمیں نواز رہا ہے. تو اس نے ہمیں یہ ایک اور تحفہ دیا ہے کہ لو ایک دفعہ پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, ایک دفعہ پھر میں تمہاری تمام غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہوں, تمہیں پھر ایک موقع دیتا ہوں, تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, مل جاؤ, یکجا ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر جاؤ, اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر جاؤ. ناظرین دنیا میں جو لوگ ہیں وہ چاہے کسی بھی چپے میں ہوں, دنیا میں وہ کہیں بھی موجود ہوں, وہ اپنے ملک کی خدمت کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے. اور اس میں پاکستانی اوورسیز پاکستانی بھی کہیں پیچھے نہیں ہے, اس میں میری جو ہے وہ کوئی دو رائے نہیں ہے اس حوالے سے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ موقع فراہم کریں, انویسٹمنٹ کیجیے پاکستان کے اندر, کی جیسے انہوں نے ثاقب صاحب نے اپنے لیول پہ کام کیا, انڈیویجول لیول پہ انہوں نے کسی 50 لوگوں کا ویٹ نہیں کیا کہ میں 50 لوگ جمع کروں گا تو پھر کام کروں گا, میں ایک تنظیم بناؤں گا تو کام کروں گا. یہ اکیلے تھے, یہ اکیلے ہی چل پڑے, کہ جیسا کہ وہ ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو آپ بھی اسی طرح پاکستان میں انویسٹمنٹ کر کے وہ مواقع پیدا کر سکتے ہیں. آپ کسی کی فائنینشیل ہیلپ نہیں کر سکتے, نو پرابلم, آپ اپنا بزنس پاکستان میں جمع کیجیے. اگر وہ بزنس پاکستان میں کھڑا ہوتا ہے, اگر وہ بزنس پاکستان میں سٹارٹ ہوتا ہے,
آپ کی انویسٹمنٹ سے، تو لوگوں کو جو اپارچونیٹیز ملیں گی وہ بھی ایک کار خیر ہے، جو لوگوں کو ملازمت کے مواقع ملیں گے وہ بھی ایک کار خیر ہے۔ تو سوچئے، اپنے ملک پر انویسٹ کیجئے، آگے بڑھیے۔ یقیناً یہ ایک پوری دنیا کے لیے ایک کڑا وقت ہے، ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں جیسا ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے چلے آئے ہیں، انشاءاللہ ہمیں اس دفعہ پھر کامیاب ہونا ہے۔ انشاءاللہ۔ قاضی نعمان مجاہد کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔